अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी बहन, आपकी होस्ट सिद्रामीन एक मर्तबा फिर एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसने बहुत ही कम उम्री में, यानी सिर्फ 13 साल की उम्र में, ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कम उम्री में भी उसे ऐसी इस्तकामत नसीब फरमाई कि उसने वालिदैन की लाख मुखालिफत के बावजूद इस्लाम पर और अपने ईमान पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके माता पिता ने उस पर बहुत जबर किया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने मार मार कर उसकी हड्डी तोड़ दी और इस जख्मी हालत में भी उसे घर पर ही तकलीफ दे हालत में रहने दिया। उसे अस्पताल ले जाने और इलाज कराने से भी मना कर दिया। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उस 13 साल की बच्ची को ऐसी इस्तकामत दी कि वो इस्लाम से पीछे नहीं हटी। तो आइए चलते हैं उस बहन की स्टोरी की जानिब। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है साथ जुड़ना। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी शक्ति मिलेगी और हक की दावत का पैगाम घर घर पहुंचेगा। सच का बोल बाला होगा और झूठ का मुंह काला होगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, beautiful people. I hope you all are doing amazing, inshallah. Happy New Year to everyone, and also Salam Rajab to all my fellow Muslims. I hope this new month may be the most blessed month for all of us. Ameen. So अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मेरी वीडियो के उन्वान से जाहिर है, शायद आप यहाँ ये जानने आए हैं कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को कम से कम एडिट करूँ, क्योंकि मैं बगैर किसी स्क्रिप्ट के बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल दिल से और कुदरती गुफ्तगू है। मैंने पहले से कुछ तैयारी नहीं की, कुछ लिखा नहीं, तो जो कुछ बोलूँगी हो सकता है कि वो थोड़ा बेरब्त भी हो, क्योंकि मेरे पास कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं है। चलिए शुरू से बात करते हैं। मेरी इस्लाम कबूल करने की कहानी कोई आम सी अपने मज़हब पर सवाल उठाया और फिर इस्लाम कबूल किया, इस जैसी रिवायती नहीं है। मेरे लिए ये इस्लाम कबूल करने से ज़्यादा एक रूहानी सफ़र था। ये कहना थोड़ा अजीब लगता है, मगर जब मैं 13 साल की थी, तब स्कूल में मेरी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई। वो उस वक्त मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और अगर वो ये वीडियो देख रहा हो तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे जज़ा दे, क्योंकि वो इस कहानी का एक अहम किरदार है। अगर वो ना होता तो शायद मैं आज मुसलमान ना होती। दरअसल हमारी गुफ्तगू आम टॉपिक से हटकर ईसाइयत और इस्लाम के मवाज़ने पर होती थी। हम अक्सर मजहबी बातों पर बहस करते थे। मैं ईसाई थी, ख़ास तौर पर प्रोटेस्टेंट, और एक सख्त रोमानियन मजहबी घराने में पली बड़ी थी। मैं खुद भी बहुत मजहबी थी। मेरे घर में मज़हब को निहायत संजीदगी से लिया जाता था। मैंने बाइबल को कई बार पढ़ा था और स्कूल में भी मजहबी तालीम हासिल की थी। मगर सच ये है कि हमारे घर में मज़हब दिल से ज़्यादा ज़बरदस्ती का मामला था। मैं दिल से नहीं, बल्कि घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से चढ़ जाती थी। मगर इसके बावजूद मुझे ये यकीन था कि मेरा धर्म ही सच है, क्योंकि ये वो बात है जो हर धर्म के बच्चे को बचपन से सिखाई जाती है। तो बस इसी यकीन के साथ मैं अपने मुसलमान दोस्त से बहस करती थी, मगर हर बार वो अपने दलाइल और लॉजिक्स की बुनियाद पर मुझ पर बाजी ले जाता और मैं हर बार लाजवाब रह जाती थी। एक दिन मैंने सोचा, मैं इस्लाम के बारे में बहस कैसे करूं, जबकि मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं। मैं अपने मज़हब के हक़ में दलाइल देती थी, मगर इस्लाम को समझने के लिए मेरे पास मालूमात नहीं थीं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद कुरान पढ़ूं ताकि मैं जान सकूं कि इसमें क्या है। फिर मैं इसे बेहतर तौर पर कायल कर सकूंगी। ये उस वक्त की बात है जब मैंने अमेज़न से कुरान का इंग्लिश तर्जुमा मंगवाया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं कम उम्री में ही काफ़ी संजीदा टॉपिक्स पर सोचने वाली बच्ची थी,
کیونکہ میری زندگی آسان نہیں تھی۔ میں نے بچپن میں بہت دکھ جھیلے، ظلم بھی، اور مجھے اکثر خود اپنی حفاظت کرنی پڑتی تھی۔ شاید اسی لیے میں جلد سمجھدار ہو گئی۔ میرے چائلڈہڈ ابیوسز کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ خیر، جب میرے پاس قرآن آیا تو میں ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میری ماں نہ دیکھ لے، اس لیے میں اکثر گھر سے دور ایک پارک میں جا کر اسے پڑھتی تھی اور گھر پر اسے کھولنے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک دن میری ماں نے دیکھ لیا، وہ بہت ناراض ہوئی، مگر میں نے کہا، امی میں صرف پڑھ رہی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میرے گھر میں دوسرے مذاہب کا ذکر بھی ایک نہایت حساس موضوع تھا۔ جب میں نے پہلی بار پڑھنا شروع کیا تو میں رو پڑی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ایسا احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ بائبل کے اسٹڈی کے دوران بھی نہیں۔ یہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں برسوں سے کسی چیز کی تلاش میں تھی اور وہ مجھے مل گئی ہو۔ اب میں آپ کو اپنے عیسائی پس منظر کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ خدا پر یقین رکھا، کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوئی۔ بچپن میں بہت مشکلات کے دوران میں نے بہت دعائیں کیں، روزے رکھے، موسیقی چھوڑ دی اور ہر 2 گھنٹے بعد دعا کے لیے الارم لگاتی تھی۔ میں بطور عیسائی کسی عام مسلمان سے زیادہ دعائیں کرتی تھی، لیکن میں کچھ بھی روحانیت محسوس نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے خدا سے روحانی کنیکشن نہیں ملتا تھا۔ پھر جب میں نے قرآن پڑھا اور پھر پہلی مرتبہ نماز پڑھی، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ شروع میں نے نماز کا انگلش ترجمہ یاد کر لیا تھا اور نماز بھی انگریزی میں پڑھتی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ تو میں نماز پڑھ کر بہت روتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اللہ کی موجودگی محسوس کرنا شروع کی تھی۔ میرے پاس ہیڈ اسکارف نہیں تھا، میں ایک نیلا ہوڈی پہنتی تھی، اس کی کیپ سے سر ڈھانپتی اور نمازیں پڑھتی، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں گہری تحقیق شروع کی۔ میں نے عربی سیکھی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی، خاص طور پر کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے اسلام کے بارے میں، جو کہ ایک عیسائی مصنفہ ہیں۔ عیسائی مصنفہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ میں اسلام کے بارے میں ایک غیر جانبدار نقطہ نظر جان سکوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر 1 سال تک اسلام اور قرآن کی اسٹڈی کرنے اور نمازیں پڑھنے کے بعد 14 سال کی عمر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ وہ وقت کووڈ کا تھا اور دنیا بھر میں پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، میں اس وقت کسی مسجد یا اسلامک سینٹر وزٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آن لائن شہادت دی۔ اس طرح میں نے 13 سال کی عمر میں اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور 14 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ شروع میں میرے مسلم کلاس فیلو سے کی گئی بحثیں مجھے اسلام کی طرف لے کر آئیں، مگر اس سے آگے کا سفر میں نے خود ہی طے کیا، اور اس سلسلے میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ محض میرے اللہ کی ہدایت تھی جس نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ جب میرے گھر والوں یعنی میرے ماتا پتا کو پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میری ماں نے مجھے بہت مارا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی، میرا گلا دبانے کی کوشش کی، اور میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے کے باوجود مجھے اسپتال لے جانے سے انکار کر دیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے فی الحال چھپ کر مسلمان رہنا ہوگا اور اپنے پیرنٹس کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہوگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے چھپ کر حجاب خریدا، چھپ کر نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے۔ میری ماں رمضان کے مہینے میں مجھے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو دروازہ پیٹتی کہ کہیں میں اندر نماز یا قرآن تو نہیں پڑھ رہی، مگر میں استقامت سے ڈٹی رہی۔ میرا ایمان اس وقت سب سے مضبوط تھا۔ یہ عجیب بات ہے، مگر وہ تکلیفیں میرے ایمان کو مضبوط کر گئیں۔ جب میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے کے 3 دن بعد مجھے ہسپتال لے جایا گیا، تو جب میں آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں تھی، ماں کی مار کے زخم تازہ تھے،
مگر جیسے ہی ابو کمرے سے باہر گئے، میں نے کرسی کے سہارے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی۔ میں درد میں تھی، مگر نماز کے کارن دل میں سکون تھا۔ یقین مانیے، وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت ایمان والا وقت تھا۔ مشکل مگر خالص۔ لیکن ہاں، ایک چیز اور بتاؤں، جب آپ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کو اپناتے ہیں تو اندر سے بہت بڑی جنگ شروع ہوتی ہے۔ وہ جنگ ہوتی ہے شکوک کی جنگ۔ تو جب میں نے اسلام قبول کیا، میں ایک پکے عیسائی مذہب سے اسلام میں داخل ہوئی۔ شروع کے دنوں میں ذہن میں بے شمار سوالات اٹھتے تھے۔ کیا میں نے صحیح مذہب چنا ہے؟ کیا میں عیسائیت کو چھوڑ کر جہنم میں جاؤں گی؟ اگرچہ میرا دل تو اسلام کے ساتھ ہے، مگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو؟ یہ حدیث کیوں ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ایسے ہی بے شمار خیالات آتے تھے۔ یہ وسوسے عام ہیں، خاص طور پر نئے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پیدائشی مسلمان خوش نصیب ہیں کہ انہیں یہ نعمت آسانی سے مل جاتی ہے، مگر افسوس کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب میں شکوک کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو میں دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے سچائی کی طرف رہنمائی کر، چاہے وہ اسلام ہو یا کچھ اور۔ ایک دن میں نے یہ دعا کی، پھر قرآن کھولا اور پہلا صفحہ جو نکلا اس میں لکھا تھا، جس کا مفہوم تھا کہ ہم نے ان کے لیے یہ نشانیاں قرآن میں ظاہر کیں، مگر وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لمحے میں نے سمجھا کہ یہ میری دعا کا جواب ہے۔ میری تمام ان نان مسلمز کو جو اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ نصیحت ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اور اللہ سے نشانی مانگیں تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو وہ عقل دے کہ آپ اس نشانی کو پہچان سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ نشانی دیکھ کر بھی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وسوسے تو اب بھی آتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ میں ان خیالات میں غرق نہیں ہوتی۔ میں فوراً علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا چھوٹا سا تجربہ دوسروں کے لیے رہنمائی بنے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سے ادارے اور لوگ ریورٹس کی مدد کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مشورہ دوں گی کہ ایسے لوگوں یا اداروں سے رابطہ کریں جو رہنمائی دے سکیں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ میری ذہنی صحت بہت متاثر ہوئی۔ اکثر لوگوں نے بس ایک ہی بات کہی، نماز پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز یقیناً اہم ہے، لیکن صرف نماز ہی کافی نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم دیگر ذرائع سے مدد حاصل کریں۔ کبھی کبھی دعا کے ساتھ پیشہ ورانہ مدد، مشاورت یا سپورٹ گروپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا پورا خاندان میرے خلاف تھا۔ کوئی مسلمان بھی میرا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں تھا، اور میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران ہوا اور میری ذہنی حالت مزید بگڑ گئی۔ ایک اور بڑی آزمائش تھی سوشل میڈیا۔ میں نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں سے مدد مانگنی شروع کی۔ شروع میں لگا یہ ایمان مضبوط کرے گا، مگر وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہاں بہت زیادہ انتہا پسندی، منفی رویے اور غلط معلومات پھیلتی ہیں۔ کئی نئی ریورڈ بہنیں صرف سوشل میڈیا کی غلط معلومات کی بنیاد پر اپنا ایمان کھو بیٹھیں۔ میں ہمیشہ مشورہ دوں گی کہ وہاں کم وقت گزاریں اور علماء کرام سے اوتھینٹک معلومات لینے کو ترجیح دیں، اور جو بھی دینی بات دیکھیں اس کی تصدیق یعنی فیکٹ چیک ضرور کریں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تقریباً 2 سال تک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے گھر کا ماحول بہت مشکل تھا، ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں صبح 6 بجے گھر سے نکلتی اور رات 8 بجے واپس آتی۔ کام کے بعد اتنی تھکن ہوتی کہ میں کچھ نہیں کر پاتی۔ کچھ آن لائن مسلم بہنوں نے مجھ سے کہا، تمہیں اب کھلم کھلا مسلمان بننا چاہیے، حجاب پہن لو، گھر چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے میری حقیقت نہیں سمجھی۔ انہوں نے میرا ثقافتی پس منظر، خاندانی دباؤ اور خطرہ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی لڑکی ہر روز مار کھاتی ہے، اگر اسے حجاب پہننے پر تشدد کا سامنا ہے،
اگر وہ محض زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس سے یہ کہنا کہ بس حجاب پہن لو، اللہ کے لیے سب تکلیفیں برداشت کر لو، یہ انصاف نہیں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حجاب پہنے مگر حالات اجازت نہیں دیتے تو اللہ آپ کو نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں جانیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو خود کو ناکام مسلمان نہ سمجھے بلکہ اچھے حالات کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کے دل کو، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ جب 2 سال بعد میں آزاد ہوئی اور حجاب پہننا شروع کیا تو ایک نئی جدوجہد شروع ہوئی اپنے نفس کے ساتھ۔ کبھی لگتا تھا میں حجاب میں اچھی نہیں لگتی، کبھی لگتا تھا لوگ دیکھ کر کچھ کہیں گے، لیکن جب میں نے سیکھا کہ حجاب دراصل اللہ کی رضا کے لیے ہے نہ کہ خوبصورتی کے لیے، تب میرا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر جب میں نے عبایا پہننا شروع کیا تو ایک نیا امتحان آیا۔ حجاب پہننا آسان نہیں ہوتا لیکن میں نے جانا کہ یہ بھی جہاد بن نفس ہے اور اللہ اس جد و جہد سے خوش ہوتا ہے۔ تو بس یہی تھی میری ایمان کی کہانی، آغاز سے آج تک۔ یہ تھی میری کچھ جد و جہدیں بطور ایک نو مسلم عورت کے۔ یہ ساری تفصیل تو نہیں مگر وہ چند چیزیں تھیں جو بیان کرنا ضروری ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب میں ہر پیر یا جمعے کو ایک ویڈیو اپلوڈ کروں۔ آپ لوگ بتائیں آپ کے لیے کون سا دن بہتر لگتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔